सोने से पहले इसमें आज़म पढ़ लो और दौलत जो है वो तुम्हारे कदम चूमेगी। असल मोजज़े थीटा स्टेट ऑफ माइंड में टॉमस एल्वर एडिसन वो इन थीटा स्टेट्स का इस्तेमाल अपनी इन्वेंशन में करता रहा। एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत सारी थ्योरीज उसकी गनूदगी की हालत में उसको समझ आती थी कि ये कर लेते हैं, ये कर लें। जिंदगी में पैसा कहाँ से आएगा आपको आइडिया ही नहीं। पहला स्टेप, जब बिस्तर पे लेटें आंखें बंद कर माफी मांगे। क्या इसके लिए ज़रूरी है कि वो इंसान बहुत स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो? दूसरा स्टेप, कनेक्शन विद अल्लाह। कायनात में सबसे बड़ी तस्बीह जो है ना, मुस्कुराहट की तस्बीह। तीसरा, ऑटो सजेशन, सोने से ठीक 5 मिनट पहले का वक्त। यहाँ से इसमें आज़म शुरू होता है। अल्लाह के 2 इस्सिफाती नाम है। रात को सोते वक्त 3 महीने सिर्फ ये काम कर लें। जिंदगी में पैसा क्या, रिज़्क क्या, मोहब्बत क्या, जो चाहेंगे मिल जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द ब्लू ट्रुथ डिजिटल पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट राबिया बुखारी। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि रात सोने से पहले अगर आप इसमें आज़म पढ़ लें तो आपके रिस्क में इजाफा भी होगा, आपके रिस्क के अंदर बरकत भी आएगी और आप रातों रात करोड़पति भी बन सकते हैं। आखिरकार इसमें आज़म है क्या? इस सोने से पहले अमल के पीछे क्या राज छुपा है? आज के पॉडकास्ट में हम इस हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामिक रिसर्चर सैयद हैदर जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम बेटा, अल्लाह का बड़ा करम है। शाह जी, सोने से पहले इसमें आज़म पढ़ लो और दौलत जो है वो तुम्हारे कदम चूमेगी, इस बात के अंदर कितनी हकीकत है? क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। असल में ना, हमारे यहाँ जो असल मेन प्रॉब्लम है दुनिया में जो है ना, वो फाइनेंस है और रिलेशनशिप है। तो हर बंदा ये चाहता है कि मैं बस फटाफट अमीर हो जाऊँ। हालांकि ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ, इसका इसमें आज़म से तो ताल्लुक़ है, वो आपको मैं अगले स्टेप्स में बताऊँगा एंड के ऊपर जाके। असल चीज़ ये है जिसको दुनिया जानती है, दैट इज़ स्लीप प्रोग्रामिंग। आपको अपने आप को समझना पड़ेगा हु यू आर। अल्लाह इंसान को कहता है हमने आसन तकवीम पे बनाया है। आसन तकवीम पे अगर अल्लाह ने इंसान को बनाया है तो इसमें कोई इंग्रेडिएंट्स तो ऐसे डाले होंगे ना कि जो कहीं और नहीं है। कोई ऐसी चीज़ें तो अल्लाह ने इंसान को दी होंगी ना जो किसी और को नहीं दी। तो इंसान के अंदर अल्लाह ने बहुत बड़ी ताकत रखी है, ठीक है। इंसान के अंदर जो है ना, वो एक आप समझें कि कॉन्शियस और सब कॉन्शियस 2 माइंड्स, जैसे हम कहते हैं ना, कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड, ये असल में ताकत है। ये सारी स्लीप प्रोग्रामिंग आपकी साइंटिफिक है। मैं ना तो बाबा हूँ, ना मैं बाबा बनने की कोशिश करता हूँ, ना मैं जो है वो इस किस्म की बात करता हूँ। क्योंकि मैं जब इसमें आज़म की बात करता हूँ तो मैं सबसे पहले जो मेरा तजर्बा और जो मैंने सीखा है, इसमें आज़म जिस्म आज़म के बगैर काम ही नहीं करता। अच्छा। परिंदा 2 परों से उड़ता है, 1 पर से नहीं उड़ सकता, ठीक है। 2 परों का ताल्लुक जो है वो इसके साथ है। अब आ जाते हैं कि जो है वो ये है क्या। तो मैं पिछले 20 साल से ज़्यादा हो गए मैं लोगों के चार्ट्स, चीज़ें देख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ। बहुत सारी बातें जो मैं अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्कस करता था ना, वो अब मैंने सोचा कि मैं आम कर दूँ। अच्छा। वो सब लोगों को बता दूँ। ज़ाहिर सी बात है, हमें फ़ीस लेके भी वही बताना है तो बगैर फ़ीस के भी वही बताना है। ठीक है, अल्लाह को जाके जवाब देना अपने काम का। सही बात। जब हम माइंड साइंसेस पढ़ते हैं या हार्ट जो है वो हार्ट की ख़ास तौर पे जो न्यूरो कार्डियोलॉजी जिसे हम कहते हैं ना, हार्ट की न्यूरो साइंस, न्यूरो कार्डियोलॉजी को पढ़ते हैं तो आपको आइडिया होता है कि हर शख्स जब ज़िंदगी में गुजारता है ना, तो अपनी ज़िंदगी में तकरीबन उसका जो अगर स्लीप का टाइम कैलकुलेट करें तो एवरेज ज़िंदगी में 20 से लेके 30 साल का हिस्सा वो सो के गुजारता है। अच्छा। वो जो सो के गुजारता है, इस नींद को अगर आप इस्तेमाल कर लें तो आप बहुत कामयाब हो सकते हैं। पूरी दुनिया में ये जो जिसे हम कहते हैं अगर आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब है। इसका ताल्लुक न्यूरो साइंस से भी है, इसका ताल्लुक इस्लाम से भी है, इसका ताल्लुक जो है
وہ آپ کی جو سمجھ لیں کہ ریلیجس پریکٹسز ہیں جسے ہم اسم اعظم کہتے ہیں اس سے بھی ہے. لیکن سب سے پہلے سمجھانا یہ ہے کہ جب یہ ہوتا ہے نا، میں لوگوں سے بات کرتا ہوں تو میں ان کو ایک بات کہتا ہوں کہ آپ بس ایسا کریں کہ سکون سے سو جائیں، آپ امیر ہو جائیں گے. اب سکون سے سونا کیا ہے؟ سکون کی ڈیفینیشن، سکون کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے اور تو کہیں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب یہ اس کا فارمولا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کی زندگی میں اللہ نے ایک چوکیدار جو ہے یا ایک فلٹر لگایا ہوا ہے جو آپ کے خیالات کو فلٹر کر کے دماغ تک پہنچاتا ہے، اور جب آپ سوتے ہیں تو فلٹر ہٹ جاتا ہے. ٹھیک. آپ سمجھیں کہ آپ نے گھر میں ایک چوکیدار بٹھایا ہوا ہے. جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو وہ چوکیدار بھی ڈیوٹی ختم کر کے اپنے سرونٹ کوارٹر میں چلا جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. لاک لگاتا ہے چیزوں کو اور وہ چلا جاتا ہے. اب یہ جو ہے نا، اس میں ایک چیز اور سمجھیں. نیورو سائنس یہ کہتی ہے جو ہے نا، الیکٹرولائٹس یا نیورونز جو آپ کے باڈی کے ہیں اس میں ہر وقت انسان کا دماغ برین ویوز پیدا کر رہا ہے. سوتے وقت ان برین ویوز کے اوپر فلٹر یعنی کانشیس مائنڈ ہٹ جاتا ہے. اس میں ایک سٹیٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں بیٹا سٹیٹ آف مائنڈ. میں تھوڑا مشکل ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں، لیکن جب تک یہ نہیں نا سمجھیں گے تو اسم اعظم کا یوز ہی سمجھ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. یہ بڑی سیدھی بات ہے. یہ ایسے اگر پڑھائیوں سے ہی سارے کام ہوتے نا، یہ پڑھ لیں ایسے ہو جائے گا، یہ پڑھ لیں ایسے ہو جائے گا، تو بیٹا حافظوں اور قاریوں کو دنیا میں کوئی مسئلہ نہ ہوتا. وہ سارا دن پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں. زندگی بیلنسڈ ہے. کردار، ایمان اور آپ کی روزمرہ کے معاملات، یہ تینوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. یہ زندگی میں یاد رکھیے گا. اب یہ بیٹا سٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے، تھیٹا سٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے، اس کو سمجھیے. یہ نیورو پلاسٹیسٹی کی بات کروں، ہے یہ اس وقت بہت ٹیکنیکل. ہو سکتا ہے لوگوں کو لگے کہ میں بڑا کوئی پڑھائی کی بات کروں. میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیونکہ لیکن جن کو یہ بات سمجھ نہیں نہ آئے گی ان کو اسم اعظم سمجھ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. آپ سمجھیں، ایک میں آسانی سے بتاتا ہوں. یہ انگلی کو میں اگر اپنی آنکھ سے دیکھوں تو ایک آنکھ بند کر کے دیکھوں گا تو یہ اس طرف نظر آئے گی، اس کو بند کر کے دیکھوں گا تو یہ اس طرف نظر آئے گی. ٹھیک ہے. اب یہ دونوں ویژن، دونوں آنکھیں علیحدہ علیحدہ دیکھتی ہیں. دونوں آنکھیں ایک چیز کو علیحدہ علیحدہ دیکھ رہی ہیں. دونوں کی چیزیں ڈائمینشنز فرق ہے، لیکن وہی جب دماغ میں پہنچتی ہیں دونوں آنکھوں کی تصویریں تو وہ اس کو ایک کر کے آپ کو دکھاتا ہے. یعنی آپ کو دو نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے. جب آپ کی یہی برین ویوز کمزور ہو جاتی ہیں تو آپ کو ایک ایک کے دو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ برین ان تصویروں کو یکجا نہیں کر پاتا. اس سے سمجھیے جس طرف میں لانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اللہ نے ایک کانشیس مائنڈ دیا. اس کانشیس مائنڈ کے تحت آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، اچھائی اور برائی میں تمیز کرتے ہیں. آپ سمجھیں، ایک میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو کی تھی جس میں میں نے لا آف اٹریکشن کی بات کی. لا آف اٹریکشن یعنی آپ جو سوچیں گے وہ آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گا. پھر میں نے بات کی لا آف ریورس اٹریکشن، یعنی انسان سوچتا ہے کہ میں جو ہے نا امیر ہو جاؤں، لیکن وہ سوچتا اس طرح ہے کہ غربت سے مجھے کیسے بچنا ہے. تو وہ اصل میں امارت نہیں سوچ رہا ہوتا، وہ غربت سوچ رہا ہوتا. ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ آپ نے امیر کیسے ہونا ہے، حالانکہ آپ کا ایم ہے امیر ہونا، اور آپ سوچتے کیا ہیں دن رات کہ غربت سے کیسے بچنا ہے. آپ کی انرجی، آپ کی باڈی کے ٹاکسنز غربت سوچ رہے ہیں، تو وہ سوچ رہے ہیں تو آپ غریب رہیں گے. پھر آپ کہیں گے جی میں تو اتنے مائنڈ سائنسز میں پریکٹس کرتا ہوں تو وہ کرتا ہوں تو وہ کرتا ہوں. اس کو کہتے ہیں لا آف ریورس اٹریکشن. یعنی آپ نے صحت مند ہونے کا سوچنا ہے اور آپ سارا دن سوچ رہے ہیں کہ ایس بیماری تو کنج بچنا ہے، ایس بیماری، تو آپ بیماری سوچ رہے ہیں. ٹھیک. اسی کا ایک بہت شاندار سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو
تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں تھوڑا سا اور مزید تھوڑا ٹیکنیکل آ جاتا ہوں, یہ ذرا سمجھا لوں. میں اس لیے آیا ہوں کہ یہ بات کر کے آپ کی برین ویوز جو الیکٹرولائٹس ہیں, نیورونز ہیں, جب آپ تھک کے سوتے ہیں نا تو یہ کمزور پڑتی ہے فیلڈ. ظاہر سی بات ہے برین ڈیپ سلیپ میں جاتا ہے. ڈیپ سلیپ میں جانے سے پہلے کی ایک سٹیٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں, یا بالکل اٹھنے کے فوراً بعد, یعنی آپ مکمل بیدار بھی نہیں ہوئے ہوتے اور مکمل سوئے بھی نہیں ہوتے, وہ سٹیٹ اس کو کہتے ہیں تھیٹا سٹیٹ آف مائنڈ. اوکے. اصل معجزے تھیٹا سٹیٹ آف مائنڈ میں, اصل میریکلز آف دا مائنڈ سائنس تھیٹا سٹیٹ آف مائنڈس میں. یعنی بیٹا سٹیٹ یہ ہے کہ دماغ کام کر رہا ہے, آپ سارا دن جاگے ہوئے, آپ کام کر رہے ہیں, چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کانشیسلی چیک کر کے, یعنی دماغ بہت احتیاط کے ساتھ بڑا بزی رہتا ہے. الفا سٹیٹ جب آپ بستر پہ لیٹتے ہیں, سونے کے قریب ہوتے ہیں, آنکھیں بند کر لیتے ہیں, اور اس وقت جب آپ کا جسم ڈھیلا ہوتا ہے تو آپ کی وہ گرفت کمزور ہو جاتی ہے. یعنی سمجھیں کہ آپ کے اندر ایک بہت بڑا جن ہے, ٹھیک ہے, جیسے ہی آپ کی گرفت کمزور ہوتی ہے وہ جن آپ کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. اس کا نام ہے کانشیس, ٹھیک ہے, شعور. ٹھیک. اور جس وقت وہ ویک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ سمجھیں کہ ایک میجیکل ونڈو ہے آپ کی زندگی میں. الفا سٹیٹ کے بعد تھیٹا سٹیٹ, یعنی اس کی کوئی اسپیسیفک ڈیوریشن بھی ہوتی ہے؟ کسی لمحے کے لیے بھی, 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی ہو سکتی ہے, یہ لمبی بھی ہو سکتی ہے. خواب میں اکثر جن لوگوں کو سچے خواب آتے ہیں نا, وہ تھیٹا سٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا فلٹر ہو کہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ یہ رحمانی ہے اور یہ شیطانی ہے. اچھا, آپ کے پاس تو کوئی فلٹر ہی نہیں ہے. اب اس تھیٹا سٹیٹ کو سمجھیے, یہ وہ حالت ہوتی ہے جو نیند سے جاگنے اور حالت نیند کے درمیان میں ہوتی ہے, اور اسی لیے وہ یاد بھی رہ جاتا ہے. اس لیے. اور اس وقت اگر آپ کوئی چیز کریں, یعنی وہ آپ سمجھیں کہ اس وقت جو آپ خیالات ڈالتے ہیں نا, وہ آپ کے ڈی این اے تک کے اندر اثر ڈالتے ہیں, وہ آپ کی جینیٹکس, آپ کی تھنکنگ پروسیس تک کو بدل سکتا ہے. لیکن سر جب آپ سوئے ہوئے ہیں تو آپ کا کیسے اختیار ہے ان خیالات کے اوپر؟ بیٹا خیالات پہ اختیار نہیں, یہی تو سمجھانے کی کوشش وہی کر نا, رہا ہوں. وہ تو کچھ بھی آ سکتا ہے مائنڈ میں. اصل میں جدید ٹیکنالوجی یہ بتاتی ہے کہ انسان کے برین میں, یعنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فلٹر نہیں ہے, فلٹر نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کوئی چیز انجیکٹ کرنی ہے, آپ دوائی کھائیں گے اورلی, وہ ڈائجسٹ ہوگی, پھر آپ کی باڈی میں جائے گی, لیکن اس کو ہی جو ہے وہ یہاں پہ مسکولر کوئی انجیکشن لگوا لیں, وہ مسل میں چلی جائے گی. بالکل, ہاں. لیکن اس سے بھی اہم ہے کہ اگر آپ انٹروینس لگوا لیں, یعنی وہ کوئی ڈرپ لگوا لیں, وہ سیدھی بلڈ کے اندر جائے گی, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کی زندگی میں بہت سارے خیالات ہیں جو آپ اورل سے بھی, یعنی روزمرہ کی زندگی میں بھی کرتے ہیں, اور کچھ خیالات ہیں جیسے آپ مسکولر جو ہے, جیسے کوئی مطلب پریکٹسز, کوئی وظیفہ, کوئی اسم اعظم وہ کرتے ہیں, وہ جیسے ہی ہے جیسے مسکولر کوئی آپ نے انجیکشن لگوا لیا, اس نے کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس نے تھوڑا سا ٹائم لگانا ہے. اوکے. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کی باڈی اور اسپرچویلٹی دونوں الائن ہو جائیں گی تو اٹس لائک اے ڈرپ, اٹس لائک انجیکشن, وہ انٹراوینس انجیکشن ہے, وہ آپ کی باڈی کے اندر اترے گا. میں پہلی بات کہی ہے, بالکل پہلی, کہ جسم اعظم ہوگا تو اسم اعظم ہوگا. اس کو سمجھیے. یہ لوگ نا مطلب صرف بابے اور پڑھائی سے سارا کام نہیں ہوتا, یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. آج دنیا جدید ترین سائنسز کو پڑھ رہی ہے. نیورو سائنسز یہ کہتی ہیں کہ نیورو پلاسٹسٹی یعنی دماغ خود کو بدلنے کی صلاحیت میں ہوتا ہے. یعنی آپ سٹریس ٹیکر نہیں ہیں, لیکن اگر آپ اسی تھیٹا سٹیٹ کی کانشیسنیس کے دوران اپنے دماغ کو یہ بتانے میں کامیاب ہو جائیں کہ آپ بہت بڑے سٹریس ٹیکر ہیں, تو صبح اٹھیں گے تو آپ کو اپنی باڈی میں نظر آئے گا کہ یو آر چینجڈ. یہ بہت ساری تاریخ کے ایسے واقعات ہیں کہ کسی کو خواب میں کوئی چیز آئی اور زندگی بدل گئی, کسی کے اندر یہ کچھ چیزیں آئیں, کچھ خیالات آئے اور سارا کچھ بدل گیا. وہ ہوتا کیا ہے, دیٹ از ایگزیکٹلی دی تھیٹا اسٹیٹ.
یہ جتنا ہمارا خانقاہی سسٹم ہے، جتنا ہمارا سارا یہ اسپریچول سسٹم ہے، یہ انسان ہی کو پڑھنے کا نام ہے. انسانیت ہی جو ہے اس کا دوسرا نام اسلام ہے. اس کو سمجھیے. اب آپ نے وہ فلٹر نہیں تھا، وہ خیال کہاں گئے؟ سیدھے کے سیدھے آپ کے ڈی این اے میں آپ کا جو اندر کا سوچنے سمجھنے کا نظام تھا، یعنی جو محتاط تھا، یعنی آپ رسک ٹیکر نہیں ہیں. آپ کے سلیپ پروگرامنگ میں آپ نے یہ کر لیا، اب آپ رسک لیں گے اور بڑا کیلکولیٹڈ رسک لیں گے. اب آپ کا ویژن ٹھیک ہو جائے گا، آپ ایسے فیصلے لیں گے. اس کو کہتے ہیں نیورل کنیکشنز. نیورل کنیکشنز، دماغ نئے نیورل کنیکشنز بنانا شروع کر دیتا ہے. اچھا. دماغ نئی چیزیں امپلیمنٹ، یعنی آپ فرض کیا، تھوڑا سا میں آپ کو گارڈننگ کی زبان میں سمجھا دوں کہ ایک پودا ہے، اس میں کوئی عام سا پھل لگتا ہے، یعنی جیسے ہمارا عموماً یہاں ہوتا ہے کھٹی کے پودے ہوتے ہیں، اس کو کاٹ کے اس میں پیوند لگ جاتا ہے، تو وہ جو نئی شاخ پہ پھل اگتا ہے وہ موسمی بنتی ہے. اسی طرح اورنجز کی بہت ساری برانچز ہیں، سنگترے کی بہت ساری برانچز ہیں، ان کے اندر پیوند لگا کے نئی نسل، نئی جو ہے نا، وہ آپ سمجھ لیں کہ نئی فیڈ تیار کر لی جاتی ہے. اسی طرح انسان کے اندر بھی یہ سارا کچھ ہے، یعنی عام مخلوق کے اندر یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. تو آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا ہو یو آر. آپ اپنے برین کو، آپ اس کے تابع ہونے کی بجائے، میں بار بار یہ کہتا ہوں، جب ہم اسٹرالوجی کی بھی بات کرتے ہیں تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ آپ نے ستاروں کے تابع ہونا ہے یا ستاروں کو اپنے تابع کرنا ہے. آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ جڑ کے مخلوق کو رول کرنا ہے یا مخلوق کے تابع ہونا ہے. اٹس آل اپ ٹو یو. راستے آپ کے اندر ہیں، اللہ نے رکھ دیا ہے، بار بار نہیں کہتا. یعنی میں اس طرف لے جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ نیند صرف سونے کا نام نہیں ہے، یہ نیورو پلاسٹسٹی قرآن پاک میں اس کا امپیکٹ کیا ہے. میں جس طرف جانا چاہ رہا ہوں یہ اس کی تمہید ہے. اب میں سیدھا ٹاپک کے اوپر آ رہا ہوں. قرآن پاک میں جو ہے وہ جالنا نومکم سباتا، کہ ہم نے تمہاری نیند کو آرام اور جو ہے وہ آسانیاں پہنچانے کا ذریعہ بنایا. سورہ زمر، اور ایک اور سورہ زمر میں ایک آیت آتی ہے کہ نیند کے وقت روحیں قبض کر لی جاتی ہیں، اور جن کی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا ان کی روحیں واپس بھیج جاتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا کہ النوم اخو الموت، موت نیند کی بہن ہے. یعنی انسان اس وقت بالکل اللہ کے قریب ہوتا ہے اسی طرح جس طرح موت کے وقت ہوتا ہے. موت دائمی ہے، نیند جو ہے وہ عارضی ہے. جس وقت بھی انسان کا مادی دنیا سے رابطہ کٹ جائے، فقیر ہوں، درویش ہوں، یا جو بھی ہو، مائنڈ سائنسز کے لوگ ہوں، وہ اکیلے بیٹھ کے جو ہے وہ کوئی اپنے اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں نا، تو وہ اللہ کے ساتھ جو باتیں کرتے ہیں، تنہائی ضروری ہوتی ہے. بالکل تنہائی ہی تو وہ فیکٹر ہے. جب آپ سو رہے ہیں، علیحدہ ہیں، آپ کا دماغ دنیا سے کٹ گیا ہے، اب آپ کے اندر آپ کے مائنڈ سائنسز، آپ کا کانشیس ڈیولپ ہو رہا ہے اور وہ آپ کو اندر پروگرامنگ کر رہا ہے. اس کو ہم سلیپ پروگرامنگ کہتے ہیں. جیسے کمپیوٹر میں آپ جو ہے وہ کمپیوٹر کے پروگرام بنا کے تو اس کو اسی کے مطابق چلاتے ہیں. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کے آداب بتائے. بستر جھاڑنا، معوذتین کی تلاوت کرنا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں سمجھیے یہ پاک کرتی ہیں. سونے سے پہلے غسل کرنے کا یا جو ہے وہ حکم کیوں ہے؟ مطلب اگر آپ کر سکتے ہو تو وضو کر کے سونے کا، یا کیوں ہے یہ آپ کی باڈی میں. اچھا وضو کا بھی چلیں، آپ نے اچھا کیا ذکر کر دیا، وضو کا بھی میں بیان کروں. وضو میں ہم جن حصوں کو دھوتے ہیں یہ وہ حصے ہیں جو باڈی میں زیادہ تر ایکسپوز ہوتے ہیں، بالکل، اور لوگوں کی نیگیٹو انرجیز کو اپنے اندر ایبزارو کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وضو میں وہی ساری چیزیں جہاں پہ لوگوں کے ارد گرد کی ہرائزن کی نیگیٹیوٹی آپ کے اندر آئی ہوتی ہے، آپ اس کو پانی سے دھو کے صاف کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے.
وضو اس نیگیٹیوٹی کو کنٹرول کرنے کا نام ہے. ٹھیک ہے. یہ انسان کے جسم کو پاک کرتے ہیں تو اس کے امپیکٹ روح پہ آتے ہیں. یہ میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں, جب تک آپ جسم کو پراپرلی نہیں کریں گے, یہ صرف گرد و غبار جھاڑنے کا حکم نہیں ہے. یعنی بستر جھاڑنے کا مطلب ہے مٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے نہیں جھاڑنے. جھاڑنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی نیگیٹو انرجی ہے تو ان کو صاف کیجیے گا. ٹھیک ہے. اور اب آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, انسان کے اندر وہ طاقت ہے کہ وہ اندر سے پاکیزہ ہوتا ہے. پانی کے اندر وہ طاقت نہیں ہے. پانی کی ایک بات سمجھیں, آپ کو کہیں کوئی آلودگی, کوئی گندگی, کوئی نجاست کوئی لگی ہوئی ہے, آپ نے پانی سے دھو لی, آپ پاک ہو گئے لیکن پانی ناپاک ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے. آپ پاک ہو گئے, پانی ناپاک ہو گیا. اور جو ہے نا وہ اسی میں ایک سسٹم آپ میرے ذہن میں آ گیا, طاہر پاکیزہ, مطہر پاکیزہ کرنے والا, اور مطہر. یہ تین چیزیں ہیں, اس کو سمجھیے. طاہر یعنی آپ نے, آپ کے ہاتھ پہ یا کہیں بھی کوئی گندگی تھی, آپ نے وضو کیا یا آپ نے غسل کیا, آپ پاک ہو گئے. جس پانی سے آپ نے غسل کیا وہ پانی جو ہے وہ ناپاک ہو گیا. پانی مطہر ہے. ٹھیک ہے. یعنی پاکیزگی دے دیتا ہے لیکن اس ناپاکی کے اثرات کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. ٹھیک. انسان مطہر ہے یعنی وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے لیکن ناپاکی کے اثرات کو اپنے اندر جذب نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور اگر عام انسان مطہر ہے تو پھر آیات تطہیر کے کانسیپٹ میں یہ سمجھیے گا کہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین اور ان کا گھر کتنا پاکیزہ ہے, کتنا پاک ہے. یعنی عام آدمی مطہر ہو جاتا ہے تو وہ اطہار, وہ صاحب تطہیر, وہ لوگ کتنے بڑے ہیں. ٹھیک. اور یہ اصل میں یہ وہ طریقہ ہے جس کو صوفیاء باطنی صفائی یا باطنی محاسبہ کرتے ہیں. اور سلیپ پروگرامنگ کی سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ آپ کے اندر کا غصہ, حسد, نیگیٹیوٹی, ٹینشنز, یہ ساری چیزیں ہیں. اس وجہ سے آپ کا جسم ہضم نہیں ہوتا, اسم ہضم نہیں چلتا. صحیح. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی گندگی ہو یا کچھ ہو, نہیں, آپ کے خیالات میں سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اپنے خیالات کو پاک رکھو. آپ نے کہا تھا ذرے میں کائنات کا راز ہے. مولا امیر کائنات کا فرمان ہے کہ انسان چھوٹی کائنات ہے اور کائنات ایک بہت بڑا انسان ہے. اس جملے کو سمجھیے, یہ کائنات ایک بہت بڑا انسان ہے اور انسان ایک چھوٹی کائنات ہے. یہ اصل میں اس کے اندر ہے سارا نیورو سائنس کا راز. صحیح. کائنات بھی اسی طرح. قرآن پاک میں ایک صورت ہے, وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ, قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے. صبح زندہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے, لا ریب فی, کتاب کہہ رہی ہے وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ, قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے. پھر کبھی زندگی رہی ہے اس طرف چلا جاؤں گا تو یہ بات کسی اور طرف چلے جائے گی. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کے بعد سوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں, جاگنے اور سونے کے درمیان کی کیفیت میں ہوتے ہیں, وہ اہم ہے. اور وہ جو درمیان کی کیفیت ہے وہی ہے کہ جب آپ اپنے اندر پازیٹیوٹی پیدا کرتے ہیں, نیگیٹیوٹی ختم کر دیتے ہیں. کائنات میں دو چیزیں ہیں نا, سینڈر اور ریسیور. کائنات کا سب سے بڑا میگنیٹ یا سب سے بڑا انرجی کا سینڈر اللہ ہے. وہ ہر جگہ, ہر وقت, ہر کان کان میں موجود ہے. دوسرا, اس انرجی کا سب سے زیادہ قریبی سروت, اللہ تو سب سے محبت کرتا ہے لیکن انسان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے, وہ ہے انسان. اب انسان یہ میگنیٹ ہے, یہ لوہا ہے. لوہے پہ زنگ ہے, لوہے کے اوپر گندگی ہے, لوہے کے اوپر ہے. میگنیٹ اپنی جگہ موجود ہے, کھینچ تو نہیں پائے گا نا, لیکن جیسے اس لوہے کی گندگی دور ہوگی, اس کا زنگ دور ہو جائے گا, وہ آٹومیٹیکلی ہو جائے گا.
اللہ اٹرنل ہے, ہم اٹرنل نہیں ہیں, ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو اولیاء کا ایک طریقہ ہے کہ بابا فرید سرکار ہوں یا حضور سخی سلطان بہو ہوں یا کوئی بھی ہوں, کہ ایک تو ہے کہ معاف کر کے, معاف کرنا بڑا ضروری ہے. اولیاء کو میں نے ان کی کتابوں میں چیزوں میں پڑھا کہ جب بھی آپ سونے لگیں تو جس نے آپ کو دکھ دیے معاف کریں, اللہ کے سپرد کریں, آگے بڑھ جائیں. ٹھیک ہے. لیکن شاہ جی بہت سارے ایسے بھی معاملات لوگوں کی زندگی میں ہوتے ہیں, ہے تو انسان ہی نا, تو انسان نہیں بھی معاف کر سکتا, نہ کیا پتا کریں. کوئی دکھ بہت بڑا ہو. ایسے ہی ہے. میں کون سا کہہ رہا ہوں, سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے ایک بات کہی ہوئی ہے, آپ نے کرنا ہے. راستہ سرکار نے دکھا دیا ہے, ہمارا کام راستہ دکھانا ہے, منانا نہیں ہے. سرکار نے کہا کہ اگر کوئی تم نہ معاف کر پائے تو اس کا گناہ ہے؟ نہیں, نہیں, یہ نہیں ہے. لیکن سمجھیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں, سرکار کی ایک حدیث ہے, اس کی انٹینسٹی کو سمجھیں. سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے دشمن کے لیے دعا کر سکتے ہو تو تمہیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا تھرسٹ سمجھیے. اگر تم, یعنی سرکار نے بھی کنڈیشنل فیز میں بات کی ہے کہ اگر کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے, نہیں کر سکتے آپ کی مرضی. کرنا تو آپ نے ہے, حوصلہ تو اتنا کرنا پڑتا ہے, آپ نے کرنی ہے, آپ کی زندگی ہے. کیونکہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے اپنی زندگی میں, یعنی جن لوگوں نے ظلم کی انتہا کر دی سرور انبیاء پہ, آپ نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ لا تثریب علیکم الیوم سرکار نے کہا کہ نہیں کہا؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہر جگہ معاف کرنا. سرکار نے جنگ بھی کی ہے, سرکار نے صلح بھی کی ہے, لیکن صلح اس وقت کی ہے جب آپ بدلہ لینے پہ مکمل قادر تھے. سرکار نے اس وقت صلح کر لی. اصل میں یہی وقت ہوتا ہے جب آپ کے پاس پورا اختیار ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کو گرا دیں, لیکن اس وقت آپ نہ گرائیں. تو یہ انسانیت ہے. ورنہ آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو مجبوری سے معاف کرنا وہ اور تھوڑا ہوتا ہے, یہ تھوڑی ہوتا ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی, ساری زندگی ہے ہی اس بات کا کہ جو ہے نا, وہ فقیر کہتا ہی یہی ہے کہ پیار کرو, پیار کرو, پیار سے نفرت کو ختم کر دو, نفرت سے نفرت ختم نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک بندے نے آپ سے برا کیا, آپ نے اسے کر دیا چین سائیکل, اس نے پھر ورک کر دیا, پھر چل گیا. اور دوسرا ہے شکر. شکر سب سے زیادہ, لئن شکرتم لازیدنکم, جتنا تم شکر کرو گے اتنا تمہیں میں اور نعمتیں دوں گا. شکر. اس شکر کے ضمن میں ایک واقعہ حضرت بایزید بستامی کا میرے ذہن میں آ گیا. حضرت بایزید بستامی کے پاس ایک درویش آیا, اس نے کہا کہ حضور کوئی نصیحت کریں. تو بایزید بستامی نے اسے کہا کہ تم اپنی زندگی کیسے گزارتے ہو, تمہارا موٹو کیا ہے تمہاری زندگی کا؟ اس نے کہا جی مل جائے تو شکر کرتے ہیں, نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. بایزید بستامی نے اسے دیکھا, اس کا بغداد کے کتے بھی یہی کرتے ہیں, تم کیا خاص کرتے ہو؟ اس نے کہا یہ کیا مطلب؟ ان کا کتے بھی جو بغداد میں ہیں ان کو مل جائے تو وہ شکر کرتے ہیں, نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا آپ اتنے بڑے فقیر ہیں, آپ بتائیں. تو مسکرا کے کہتے ہیں مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں, نہ ملے تو شکر کرتے ہیں کہ اللہ کی ویل جو ہے وہ پریویل کر گئی. یہ نہیں کرنا, مطلب کہانیاں سننی ہے, شارٹ کٹ سننے ہیں کہ جی ہے پڑھ لو تے بس پیسے دے ڈھیر لگ جائیں گے. کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو آج کل یہی چل رہا ہے. تو بیٹا سوشل میڈیا کو بتانا بھی تو ہے نا, ہم نے راتوں رات امیر ہو جائیں گے. سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ہماری بھی تو ذمہ داری ہے نا, میں نے بھی تو اپنی قبر میں جانا ہے نا. میں یہ کہانیاں سنا کے چلا جاؤں, اللہ مجھے جا کے گردن سے پکڑ لے کہ ہم نے تمہیں علم دیا تھا, تم یہاں یہ کیا کرتے غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. میں نے تو اپنی قبر میں جانا ہے بیٹا, میں تو وہ کروں گا جو مجھے سمجھ آتا ہے, جس کا میں جا کے اللہ کو جواب دوں گا. میں بار بار آپ کو گھیر کے جو ہے نا وہ اس کو کرتا ہوں. اب ذرا یہ جو تھیٹا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے نا, اس کے معجزات چند لوگوں کی شکل میں آپ کو بتاتا ہوں. چند وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں یہ کام کیا ہے. ٹامس ایلور ایڈیسن دنیا میں بہت کمال کا آدمی ہوا ہے, جس نے یہ بلب ایجاد کیا, اس نے بہت کچھ کیا. وہ ان تھیٹا اسٹیٹس
کا استعمال اپنی انوینشن میں کرتا رہا ہے. اس کی لائف سٹوری پڑھی ہے. ٹامس ایلوا ایڈیسن جو ہے نا، یہ جب کسی مسئلے میں پھنس جاتا تھا نا، تو کرسی کے اوپر وہ جو اس کی راکنگ چیئر تھی اس کے اوپر وہ سو جاتا تھا. ہاتھ میں اس نے لوہے کی کچھ گیندیں بالز جو ہے نا وہ پکڑی ہوتی تھی اور ایسے سو جاتا تھا. جب اس کا جو ہے وہ گرفت ڈھیلی ہوتی تھی، نیند اور اس کے درمیان کی کیفیت ہوتی تھی، تو ہاتھ کی گرفت ڈھیلی ہوتی تھی تو وہ بالز گرتی تھی. بالز گر کی ایک آواز آتی تھی تو ایک دم سے وہ اٹھتا تھا، تو اسی لمحے اس کو وہ فارمولے کا حل مل جاتا تھا. اب لوگ کہیں گے کہ یہ بیوقوفی ہے، تو بھائی وہ کرتا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ تھیٹا اسٹیٹ آف مائنڈ کا میریکل سمجھیں. اچھا، البرٹ آئنسٹائن جو ہے، یہ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اتنا بڑا آدمی تھا، وہ دن میں 10 گھنٹے پورے سوتا تھا. 24 گھنٹے میں سے 10 گھنٹے وہ سوتا تھا، اور اس کے بعد دن میں بھی کوئی تھوڑا سا جو ہے وہ آرام کرتا تھا. اور جس وقت وہ دن میں آرام کرتا تھا نا، بہت ساری تھیوریز اس کی غنودگی کی حالت میں اس کو سمجھ آتی تھی کہ یہ کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں. کائنات کے راز نکولا ٹیسلا، وہ بھی اپنے دماغ کے ساتھ یہی ہے کہ 3D تصور اور ماڈل بنا لیتا تھا اپنے دماغ میں، اور پھر اس کو سوچتے سوچتے سوتا تھا، اور جب اس کی ایک دم سے آنکھ کھلتی تھی تو وہ سارا وہ پروگرامنگ ہوئی ہوتی تھی. اچھا، اب آپ کو میں وہ جہاں پہ شروع کیا جس کو اسم اعظم کہتے ہیں، اب میں اپنے اس کی طرف آ گیا ہوں. 5 نکاتی ایک فارمولا بتاتا ہوں، 5 سٹیپس. یہ کر لیں، زندگی میں پیسہ کہاں سے آئے گا آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. زندگی میں عزت کیسے ملے گی، یہ عام تھوڑا سا بھی جو بندہ پڑھا لکھا ہے نا، اس کی زندگی میں خوشحالی آنی شروع ہوگی. پڑھے لکھے کا مطلب کتابوں کے پڑھے لکھے سے نہیں ہوتا، نہیں، اس کا مطلب ہے کہ زندگی کو جس نے کو تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے نا، زندگی کو پڑھا ہوا ہے، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ ہوتا کیا ہے. 5 سٹیپس. پہلا سٹیپ، جب بستر پہ لیٹیں، آنکھیں بند کریں، پورے دن کی فلم کو دماغ میں چلائیں. کہاں غلطیاں کی، جو آپ نے غلطی کی اس کی معافی مانگیں، اور جس چیز کا آپ نے دل دکھایا ہے اس کو معاف کریں، آگے بڑھیں. ٹھیک. غصہ، کینہ، یہ سارا جب آپ کا ختم ہوگا نا، تو وہ میجیکل ونڈو جو اللہ نے آپ کے اندر لگائی ہوئی ہے وہ کھل جائے گی. اور جب وہ تھیٹا اسٹیٹ تک آپ پہنچ جائیں گے تو آٹومیٹیکلی جہاں پہ آپ کے باڈی کے اندر خیالات بنتے ہیں نا، خیالات کا بھی تو کوئی اوریجن ہے نا، جی، برین اینڈ ہارٹ نیورونز یس، میں الیکٹرولائٹس بنتے ہیں نا، وہ ایسی سٹیج پہ ہوگا کہ جہاں پہ آپ کی دعائیں لمحوں میں قبول ہو جائیں گی، صحیح. لمحوں میں. اچھا سر شاہ جی، آپ یہ پوچھنا چاہوں گی، کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان بہت اسپریچولی اسٹرانگ ہو؟ نہیں. نو، انسان کے اندر اللہ کا راز موجود ہے. روح کس کی ہے؟ امر الہی. تو انسان کے اندر اللہ کا امر تو پہلے ہی موجود ہے. ہم نے اس امر کے اوپر، یعنی ایک بہت بڑی لائٹ ہے آپ کے پاس لگی ہوئی ہے، آپ نے اس لائٹ کے اوپر 10 کپڑے چڑھا دیے، لائٹ جل رہی ہے، لیکن اتنے کپڑے چڑھائے ہوئے ہیں پھر بھی اندھیرا ہے. یس. لائٹ جل رہی ہے، لائٹ انرجی لے رہی ہے، لائٹ اپنی پوری دے رہی ہے. سر، اللہ کے امپیکٹ کو آپ کی باڈی میں دبایا جا سکتا ہے. اسی لیے تو کہا ہے کہ شیطان کے پاس کئی لباس ہیں، وہ لباس بدل بدل کے آپ کو جو ہے دھوکہ دیتا ہے. آپ کے دل کے اوپر جو حدیث میں ہے کہ 70,000 جالیں ہیں، ان جالوں کی وجہ سے دل کی روشنی جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. جب دل کی روشنی کمزور ہو جاتی ہے تو چیزیں نہیں ہوتی. یہ کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اپنے آپ کو صاف کرنا ہے. دوسرا سٹیپ، شکر گزاری، کنیکشن ود اللہ. شکر گزاری جو ہے نا، یہ میں نے اکثر لوگوں کو کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی. کائنات میں سب سے بڑی تسبیح جو ہے نا، وہ مسکراہٹ کی تسبیح ہے. اور کچھ نہ کریں، صبح اٹھیں، آنکھ کھلے، مالک کا تصور کریں اور مسکرائیں. آٹومیٹکلی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں گریٹفل ہوں. چینج کیسے آتی ہے. مسکراہٹ شکرانے کا نام ہے. یعنی آپ کو دکھ ہے، آپ کو تکلیفیں ہیں، آپ کو پریشانی ہے، آپ مسکرا رہے ہیں. شکر الحمدللہ کی تسبیح نہیں، مسکراہٹ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں. یعنی اپنے دل سے آپ کو اس بات کا اطمینان ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے،
اپنے دل کے اندر آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، چاہے زندگی میں جو مرضی سچویشن سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے۔ اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو یقین ہے، تو آپ یو کین ٹرن دا ٹیبل اینی ویئر، یس ٹھیک ہے۔ یعنی آپ نے جب رات کو سونا ہے نا، تو سب سے پہلے اپنا اللہ کے ساتھ کنیکشن، اگر آپ جو ہے وہ صرف یہ سوچیں کہ اللہ نے گھر دے دیا ہے، اللہ نے چیزیں دے دی ہیں، چلیں گاڑی نہیں دی تو کچھ نہ کچھ اور دے دیا ہے، اولاد دے دی ہے، سانس دے دی ہے، زندگی دے دی ہے، صحت دے دی ہے، تو اس کا شکریہ ادا کریں۔ ٹھیک، آپ کو اگر ایک چیز نہیں ملی تو 99 ملی ہوئی ہیں، 99 کا شکریہ ادا نہیں کرنا اور ایک چیز کے پیچھے بیٹھ کے روتے رہنا کہ آیا نہیں ملے، آیا نہیں ملے، آیا نہیں ملے۔ اپنا کنیکشن، مسکراہٹ ضرور ہے، مسکراہٹ کی تسبیح رات کو ضرور کریں۔ صحیح ہے، مسکراہٹ کی تسبیح لفظوں سے نہیں ہوتی۔ اب مجھے نا یہ میسج آ جاتے ہیں کہ جی کسی کیسی مسکراہٹ کی تسبیح تو ہم نے یہ پڑھنا ہے مسکرا کے۔ یہ میں نے جب پہلی دفعہ یہ کی تھی نا ایک چینل کے اوپر، تو مجھے یہ میسج آ گیا تھا کہ جی آپ نے کہا جی مسکراہٹ کی تسبیح کرنی ہے تو مسکرا تو ہم لیں گے، پڑھنا کیا ہے؟ پڑھنا اپنے دل نو ہے، یس، اپنے آپ کو پڑھیں، پھر دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے۔ مسکراہٹ کی تسبیح، مسکراہٹ شکرانہ ہے۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو مسکراتے ہوئے چہرے بڑے پسند ہیں، یہ ٹھٹھا لگانے والے نہیں، جو شکر کرتے ہیں، جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ مسکراتے ہیں کہ مالک شکر ہے۔ یعنی سب سے بڑی شکرانے کی تسبیح کیا؟ جو آپ کا وجود کرے۔ آپ نے زبان سے بھی پڑھ لیا، ہاتھ سے بھی پڑھ لیا، منکوں پہ بھی پڑھ لیا، لیکن آپ کا وجود ہے ہی نہیں۔ یعنی جب میں لوگوں سے ملتا ہوں کہ جی حال پوچھتے ہیں کہ جی الحمدللہ جی، اگلے لمحے شکایتیں شروع نہیں، اے بھی نہیں ہے گا، اے بھی نہیں ہے گا، اے بھی نہیں ہے گا، تو پھر کون سا شکر الحمدللہ؟ پھر کھڑے ہو جائیں نا، پھر ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں یہ دوسرا سٹیپ ہے، اس کے اوپر گزرنے کے بعد کہیں اس میں اعظم کی منزل آتی ہے، ایسے ہی نہیں آ جاتی کہ جی بس ہے پڑھ لیا۔ تو پھر وہ جتنے بابے اس میں اعظم بتاتے ہیں وہ خود کے جو ہے نا، کیوں نہیں وہ اس لیول تک مطلب میں اگر کوشش کروں کہ چلیں میں آپ کو اس میں اعظم بتا رہا ہوں تو میں یہ کوشش کروں کہ میں امریکن پریزیڈنٹ بن جاؤں، تو نہیں بن سکتا نا، کیونکہ اس کے لیے ایج لمٹ، ساری چیزیں، بہت کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ ریئلسٹک اپروچ ہونی چاہیے نا۔ تو یہ پڑھائیوں سے ٹھیک ہے، پڑھائی ٹھیک چیز ہے، لیکن کب؟ جس وقت آپ کا جسم اس اسم کے ساتھ میچ کرے گا، ورنہ ٹھیک ہے کر ہی جائیں، کوئی بات نہیں، شکر۔ اور تیسرا آٹو سجیشن، جیسے ہم اپنے کو کمپیوٹر پہ، لیپ ٹاپ پہ، فون کے اوپر کو ٹائپنگ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک بار ہوتی ہے نا آٹو سجیشن کی، اسی طرح اللہ نے انسان کے اندر ایک آٹو سجیشن کا سسٹم جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ، ٹھیک ہے۔ یعنی سونے سے ٹھیک 5 منٹ پہلے کا وقت، اس وقت موبائل فون رکھ دیں، آنکھیں بند کر لیں۔ تو پہلے آپ نے لوگوں کو معاف کیا، پھر آپ نے اپنی ان چیزوں کو سوچا جو اللہ نے دی ہوئی ہیں۔ اب تیسرا یہ ہے کہ اب آپ نے اپنے اندر سے مینیفیسٹیشنز جسے کہتے ہیں، کہ سوچنا یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا نور ہے، وہ روشنی اور بارش کی طرح برس رہا ہے میری زندگی کے تمام گرے ایریاز کو، مشکلوں کو، پریشانیوں کو، ہر چیز کو دور کر رہا ہے۔ اللہ کے نور کی وجہ سے ساری چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں، وہ کامیابی اور دولت جو ہے وہ آ رہی ہے۔ تو یہ تصور کریں۔ اور پھر ویژولائزیشن بڑی اہم ہے، اس کو سیلف ویژولائزیشن کہتے ہیں۔ یعنی آپ نے گھر لینا ہے، اب اس گھر کی تصویر دماغ میں بنائیں، اے والا چاہیے، اولاد چاہیے، اس اولاد کی تصویر دماغ میں بنائیں۔ اچھا شاہ جی، یہاں پہ بس ایک چیز پوچھنا چاہوں گی، وہ تو جیسے آپ نے ویژولائزیشن کی بات کی، سونے سے پہلے آپ کہہ رہے کریں، تو اکثر لوگ جو ہیں وہ تو کچھ لوگوں کی پریکٹس ہوتی ہے کہ وہ پورے دن کے اندر بھی کچھ نہ کچھ چیز جو ان کو چاہیے ہوتی ہے اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، سوچ رہے ہوں گا نا، تو ٹھیک ہے، کیا وہ بھی اتنی پاورفل ہو سکتی ہے؟ وہ تھیٹا اسٹیٹ میں آئے گی تو پاورفل ہے نا۔ ٹھیک،
یعنی میں آپ کو یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کے گھر کے ارد گرد جو ہے وہ ایک بجلی کی ٹرانسمیشن لائن تو گزر رہی ہے. اس ٹرانسمیشن لائن کے ساتھ کنیکشن جوڑیں گے میٹر کے ساتھ تو آپ کے گھر کی لائٹ جلے گی. وہ میٹر آپ نے لگایا نہیں, کیا نہیں, اور پھر آپ نے جا کے سیدھا ہی اس تار کو جپھی ڈال لی ہے, وہ آپ پہ ہی کھینچ لے گی نا. یعنی یہ میں لوگوں کو اکثر کہتا ہوں تو وہ میرے ساتھ بعض اوقات برا محسوس کرتے ہیں, لیکن میں مذاق میں نہیں کہتا, سیریس کہتا ہوں کہ جب روز آپ اللہ کو یہ کہیں گے نا کہ مجھے تیرے سے بڑا پیار ہے, تو ایک دن پھر وہ بھی کہے گا نا آجو پیارے ہو جاؤ. وہ نور ہی تھا نا کوہ طور جس نے جلایا تھا, وہ نور ہی تھا نا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو بیہوش کیا تھا. وہاں کوئی ایٹمی حملہ تو نہیں ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کو چاگی کا پہاڑ تو نظر آتا ہے کہ وہ سفید ہو گیا تھا, تو اسی طرح کوہ طور کالا ہو گیا ہوگا. کوئی ایٹمی حملہ ہوا تھا وہاں پہ؟ نہیں, نور تھا اللہ کا. نور آپ سے برداشت نہیں ہوتا. آپ یہ 220 کی وائر کا جوڑ جو ہے نا وہ بغیر پلاس کے, بغیر جو ہے وہ کنٹرولنگ گیئر کے نہیں لگا سکتے, تو آپ اللہ کے نور کو جا کے ہاتھ ڈال دیتے ہیں. تو پھر یہی ہونا ہے جو ہوتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ فلانا پڑھائی کرتا سی تو پاگل ہو گیا, وہ کیا کہ آپ کے اندر کا سسٹم اس نور کو برداشت ہی نہیں کر پایا. اللہ قرآن پاک میں اس کتاب میں جو لا ریب فی کتاب ہے وہ کہتا ہے نا کہ جو ہے وہ اگر ہم اس کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو غلط کیا کہتا ہے؟ آپ سیانے ہو جاتے ہیں, آپ خود سیانے ہو جاتے ہیں کہ جی یہ این جی کرنا ہے تو کر لیں. پھر پڑھائیاں تباہ کر دیتی ہیں. پھر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ پڑھائی بند کر دیتے ہیں. میں کوئی پڑھائی نہیں بند کرتا, طریقہ بتاتا ہوں. قرآن پاک بہت بیلنس کتاب ہے, ٹھیک ہے. قرآن پاک میں نور کا امبیلنس نہیں ہے, لیکن اس وقت جب آپ قرآن پاک کو ترتیب سے پڑھیں, الف لام میم سے شروع کریں والناس تک, روز قرآن پاک ختم کریں, 10 مرتبہ روز قرآن پاک ختم کر لیں, کوئی انرجی امبیلنس نہیں ہوگا. لیکن وین ایور یو پک اینڈ چوز فرام قرآن پاک, آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے اس کی انرجی کیا کہہ رہی ہے, آپ تو اڑ جائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ پہاڑ پہ نازل کر دیتے. آپ ایک بندہ 50 کلو وزن اٹھا سکتا ہے, 500 کلو اٹھائے گا اس کے نیچے ہی آئے گا نا, اور کیا ہوگا؟ پھر بیمار ہو جاتے ہیں. میں نے آج تک کوئی بندہ کوئی ایسا نہیں دیکھا کہ جو بہت زیادہ پڑھائی کرتا ہو معدہ ٹھیک ہو, نہیں ہوگا. کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا جو بہت زیادہ پڑھائی کرتا ہو کڈنیز ٹھیک ہوں, نہیں ہو گئی. کوئی ایسا بندہ میں نے نہیں دیکھا اپنے 20-22 سالہ کیریئر میں کہ بہت زیادہ پڑھائی کرتا ہو اور اس کا لیور ٹھیک ہو, نہیں ہوگا. جب معدے پہ نہیں رکا, گردوں پہ نہیں رکا, لیور پہ نہیں رکا, تو پھر دماغ پہ پڑتی ہے, پھر پاگل ہو جاتے ہیں. پاگل خانے بھرے ہوئے پڑھائی کرنے والوں سے, جا کے دیکھ لیں. نفل پڑھنے ہیں 10,000 نفل روز پڑھیں, کوئی انرجی امبیلنس نہیں ہوگا. اچھا, قرآن پاک ترتیب سے پڑھیں, کوئی انرجی امبیلنس نہیں. نفل پڑھیں, کوئی انرجی امبیلنس نہیں. درود پاک 10 لاکھ دفعہ درود پاک پڑھیں, کوئی انرجی امبیلنس نہیں ہوگا. اچھا, جب یہ چیزیں ہیں, جب ایک کام خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ درود پڑھو, تو پھر وہ ہم درود پاک ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں, باقی یہ پڑھتے ہیں یہ پڑھتے ہیں. بھائی پڑھ دے رہو, تھوڑی مرضی. درود پاک پڑھیں, جتنا پڑھا جاتا پڑھیں, 10 لاکھ دفعہ روز پڑھیں. یعنی صرف یہ کہتا ہوں کہ ریپلیس کر لیں. اس کو سمجھتے ہیں کہ جی بند کرنا تو ٹھیک ہے, نہیں کرنا نہ کہیں, میرا کام بتانا ہے, میرا کام منانا نہیں ہے. صحیح. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ یہاں پہ آپ آگے جائیں گے تو گاڑی کھائی میں گر جائے گی, تو آپ کہیں کہ نہیں نہیں تو ایویں گلا کرنا ہے, تو جب گر جائے گی تو دیکھ لیجئے گا, پھر اوکے دیٹس فائن. اس میں اعظم اللہ کا نور ہوتا ہے. ابھی تک میں 4 سٹیپ بتا چکا ہوں, 4 سٹیپ ویژولائزیشن تک. یعنی پہلے آپ نے جو ہے وہ معافی دی, پھر شکر کیا, پھر آپ نے جو ہے نا آٹو سجیشن آن کی, پھر آپ نے اپنی مینیفیسٹیشن آن کی, اور پھر آپ نے اپنی جو چیز لینی ہے اس کی ویژولائزیشن کر لی. یہاں تک تو 4 سٹیپ آپ کے اندر ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کے آگے یہاں سے پڑھائی شروع ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہاں سے اسم اعظم شروع ہوتا ہے. 5th سٹیپ, ٹھیک ہے. یہ ہے آپ کا سیکیورٹی میکینزم, اوکے, ٹھیک ہے. درود پاک جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں. سرکار ختمیہ مرتبت بادشاہ کونین نے بہت ساری چیزوں کی تلقین فرمائی ہے, لیکن جس طرح ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ یہ بیماری ہے, اس کے لیے یہ دوائی 3 ٹائم 5 دن کھا لیں, پھر چھوڑ دیں.
آپ 3 ٹائم 5 دن کی بجائے 5 مہینے دوائی کھاتے ہیں. دوائی تو ٹھیک ہے, ڈاکٹر بھی ٹھیک ہے, وہی بیماری جو ہے وہ بڑھ جائے گی کیونکہ آپ دوائی ایکسٹرا کھا رہے ہیں. ہاں, ہم پڑھائی کری جا رہے ہوتے ہیں تو ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. پھر تباہی پھر جاتی ہے نا. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کرنا کیا ہے. اس میں اعظم کی بات کرتے ہیں. ٹھیک. وہ ہے علی حق. علی حق. علی حق. اللہ کے 2 اس صفاتی نام ہیں, العلی, الحق. العلی سپریم, الحق ریالٹی. ان کو جب ان کی انرجیز کو میچ کیا گیا سینکڑوں سال پہلے, بہت سارے اولیاء اللہ نے اس کے اوپر کام کیا. علی حق جو ہے نا, یہ علی از دا سپریم اینڈ حق از دا ریالٹی. تو کائنات کا جو بھی سب سے بڑا سچ ہے, جو بھی کائنات کا سب سے بڑا حق ہے, وہ رب ہے, وہ کردگار ہے, وہ کائنات کا مالک ہے. جب آپ اس کو پکارتے ہیں تو اس کی انرجی آپ کی طرف لپکتی ہے. علی حق جو ہے نا, یہ اتنی بڑی طاقت ہے, اتنی بڑی انرجی ہے, اتنی بڑی انرجی ہے. یہ میں نے یہ علی حق جو ہے نا یہ سیکھا تھا کلندر پاک سید صفدر علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ, کاکیاں والی سرکار سے. ان کے ساتھ میری زندگی کا 10 سال گزرے, وہ اس کے اوپر کام کرتے تھے. انہی سے میں نے سیکھا کہ یہ اللہ کے 2 اسم ہیں. ان کے ساتھ رات کو سوتے وقت جب آپ یہ سارا کچھ کر لیں, ویژولائز کریں, بالکل سوتے وقت زیادہ نہیں کرنا. میں بار بار کہہ رہا ہوں, پھر وہی ہوتا ہے کہ جی پھنس گئے نے فلاں ہو گیا, تو وہ میری ذمہ داری نہیں ہے. اچھا, صرف 5 مرتبہ, صرف 5 مرتبہ رات کو سوتے وقت دل میں 5 مرتبہ علی حق کہہ کے سو جائیں. اور وہ بھی جب آپ کو لگے کہ تھوڑا سا دباؤ ہو رہا ہے, برین پریشر بڑھ رہا ہے, اینگر مینجمنٹ کے ایشوز ہو رہے ہیں, چھوڑ دیں. فوری کو 10 دن وقفہ دے دیں, پھر دوبارہ کر لیں. ٹھیک ہے. اور پھر ایک کام کر لیں, یہ جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہوتا ہے, رات کو سونے سے پہلے آپ کے پاس کو گلاس پانی کا, آدھا گلاس پانی کا پاس رکھ لیں. ٹھیک. ٹھیک ہے. علیہ کیا, سو گئے, صبح اٹھے, درود پاک پڑھا, وہ گلاس پانی کا پڑا ہوا اٹھایا, آنکھیں بند کی, دل میں 3 بار اللہ 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 کہہ کے وہ پانی پی لیا. یہ کر کے دیکھیں ہوتا کیا ہے. 3 مہینے صرف یہ کام کر لیں. 3 مہینے کا مطلب ہے 92 ڈیز. کر کے دیکھیں, یہ دم شم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو پتہ ہے اس نے کیا آپ کی انرجی, اگر آپ کنیکٹڈ ہیں تو اس نے آپ کی انرجی ابزارو کی. پانی, واٹر میموری دنیا کی سب سے بڑی میموری ہے. ٹھیک ہے. یہ پانی بہت بڑے صبح اٹھ کر 3 مرتبہ اللہ اور درود پڑھ کر اس پانی کو پی لینا. پانی پی لینا, کوئی پھونک چھوک مارنے کی ضرورت نہیں. کر کے دیکھیں. یہ آپ کی باڈی بھی تو 70% پانی ہے. ہاں جی. وہ آدھا گلاس پانی دل میں 3 بار اللہ کہہ کے, بلکہ یہ تو آپ کر لیں. اس کے بعد ایک پکا ہی وظیفہ بنا لیں, جب بھی پانی پینا ہے دن میں, کھانے کے ساتھ, کھانے کے بعد پانی تو پینا ہے نا آپ نے. تو جب بھی پانی پینا ہے دل میں 3 بار اللہ کہہ کے وہ پانی پینا ہے. واٹر میموری میں نے ذکر کیا. پانی کیا ہے, ابزاربنٹ ہے. آپ کی باڈی کے اندر نیگیٹیوٹی ہے, کینہ ہے, بغض ہے, حسد ہے, غصہ ہے, نفرت ہے, کچھ بھی ہے, تکلیف ہے, دکھ ہے. پانی جب بھی 3 بار اللہ کہہ کے پئیں گے, وہ کیا کرے گا, آپ کی باڈی کی نیگیٹیوٹی کو لے کے باہر نکلنا شروع ہو جائے گا. 3 مہینے یہ لگاتار کرتے ہیں. جب ہم گاڑی کو الائن کراتے ہیں تو جب وہ کمپیوٹر کے اوپر الائن ہو جاتی ہے تو 0 آ جاتا ہے چاروں طرف سے, وہ 0 لکھا ہوا آ جاتا ہے. تو آپ کی باڈی کی گاڑی الائن ہو جائے گی. ٹھیک. 3 مہینے کے اندر اندر وہ باڈی الائن ہو جائے گی. اور یہ کر لیں, یہ کر کے دیکھیں, یہ باقی چھوڑیں کیا ہوگا. اور پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ آپ کے ڈی این اے تک, آپ کے جینیٹکس تک, آپ کے تھنکنگ پروسیس تک, آپ کی پرسنل سائیکالوجی تک آپ کی چیزیں بدل گئی ہیں. آپ کو خود سے آئیڈیا ہوگا, آپ کے سوچنے سمجھنے کا انداز بدل گیا. بات وہی ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے. رسالت مآب کا فرمان ہے. میرے کہنے پہ بالکل بھروسہ نہ کریں, کچھ نہ کریں, کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے ماننے کی, کریں اپنی مرضی. لیکن جیسے میں نے یہ کہا, یہ پوری ویڈیو پورے دھیان سے سننے کے بعد یہ ان 5 سٹیپس کے اوپر عمل کر لیں. زندگی میں پیسہ کیا, رزق کیا, محبت کیا, جو چاہیں گے مل جائے گا. لیکن ملے گا اس وقت
جب اسی راستے پہ آئیں گے، وہ سیانے ہو کے بابوں والے کے طریقوں سے آئیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا، پھر گڈی کھائی چی ڈگ گئی۔ اچھا شاہ جی، یہاں پہ بہت سارے لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہماری زندگی میں تو کچھ بھی اچھا ہو ہی نہیں رہا، تو ایسے میں اپنے مائنڈ کو اور اپنی باڈی کو اتنا پازیٹیو رکھنا، وہ جیسے کہ آپ نے ابھی بیان کیا، وہ کیسے ایک نارمل انسان کی نفسیات ایکسیپٹ کرے گی؟ بیٹا یہی تو کرنا ہے کہ راکھ جب آگ کے اوپر آ جاتی ہے تو وہ آگ کو ڈھانپ لیتی ہے، اس کے اندر انسان کے اندر ساری اچھائیاں ہوتی ہیں، اللہ کا نور اس کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہ دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں کی راکھ کے نیچے دبا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اب اس راکھ کو ہوا سے اڑا کے آگ باہر نکالنی ہے، وہ تو آپ نے کرنا ہے نا۔ یعنی کبھی آپ نے دیکھا ہے اسٹریٹ لائٹس گاڑیوں کے ساتھ دوڑ لگاتی ہوں؟ اسٹریٹ لائٹ، میں نے قلندر پاک سید صفدر علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ یہ جو فقیر ہوتے ہیں نا، یہ اسٹریٹ لائٹ کی طرح ہوتے ہیں، یہ آتی جاتی گاڑیوں کو روشنی تو دیتے ہیں، گاڑیوں کے ساتھ دوڑ نہیں لگاتے۔ نہیں، ہمارا کام بتانا ہے، منانا نہیں ہے۔ نہ ہم نے ہاتھ پکڑ کے لے کے جانا کسی کو، نہ ہم کسی کی ذمہ داری لے سکتے ہیں۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ ذمہ دار ہے، وہ خود کرے گا۔ اس نے ہر بندے کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے دی ہے، ٹھیک لگتا ہے تو کر لیں، نہیں لگتا تو نہ صحیح، ہم کون؟ بات سیدھی سیدھی ہے اور کچھ بھی۔ صحیح بات۔ اچھا شاہ جی، آپ نے تھوڑی دیر پہلے مینشن کیا کہ قرآن کو بالکل ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہیے، پک اینڈ چوز نہیں کرنا چاہیے، تو بہت سارے لوگ جیسے کہ ہیں شفا کے لیے سورۃ رحمان کو سنتے ہیں اور ان کو فائدہ بھی اس سے پہنچتا ہے، تو کیا وہ ٹھیک چیز ہے؟ بیٹا 100% ٹھیک ہے، لیکن ایک خاص لیول تک۔ چلیں آپ نے یہ بات کر لی، میں اب کہتا ہوں زیادہ، تو ہر بندے کی زیادہ کی ڈیفینیشن بھی تو فرق ہے۔ یعنی ایک بندہ ہے، فرض کیا یہ آدھا گلاس خالی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر آدھا اور ڈالا جا سکتا ہے، تو یہ جو ہے نا فل ہو جائے گا۔ ایک پہلے ہی سیچوریٹڈ ہے، یعنی ایک بندہ ہے، اس کے اینگر مینجمنٹ کے ایشوز پہلے ہی ہیں، اس کے اندر بیماریاں پہلے ہی ہیں، اس کے اندر بہت کچھ پہلے ہی ہے، اب وہ ایک مرتبہ بھی پڑے گا تو مارا جائے گا۔ اچھا، یہ آپ نے کرنا ہے فیصلہ۔ بابا جی تو ہر چیز کا یہ بتا دیتے ہیں کہ جی یہ بھی پڑھ لو، یہ بھی پڑھ لو، یہ بھی پڑھ لو۔ ٹھیک ہے، پڑھنا چاہیے، اللہ کا نام ہے، اللہ کی کتاب ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن اس کو طریقے سے کریں نا۔ میں آپ کو یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے 5 دن، آپ 500 دن کرتے رہتے ہیں۔ ہاں ٹھیک۔ یعنی ایک اور چیز چلیں، آپ نے وہ پنچورا لے لیا، اس میں 5 صورتیں ہیں یا 11 صورتیں، آپ نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، ساری زندگی وہی پڑھا، فوت ہو گئے۔ قیامت والے دن قرآن پاک جب آپ کے سامنے آئے گا اپنے پورے وجود کے ساتھ، پورے نور کے ساتھ، وہ آ کے کہے گا کہ یا اللہ اس نے 5 صورتیں تو بہت پڑھی ہیں، باقیوں کو تو اس نے لفٹ ہی نہیں کرائی۔ کیا جواب دیں گے؟ کیا کریں گے؟ آپ مذاق سمجھتے ہیں اس کو؟ پورے قرآن کی امپورٹنس کے ساتھ آپ نے لے کے چلنا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ قرآن پاک میں یہ 5-7 صورتیں ہیں تو اللہ 5-7 صورتیں ہی نازل کر دیتا، پورا قرآن اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کو پڑھتے نہیں، بیچ میں سے اے پڑھ لو جی، اے والی آیت پڑھ لو جی، ٹھیک ہے پڑھ لیں، لیکن اس کو ایک خاص وقت کے بعد چھوڑ دیں۔ کوئی 10 دن 12 دن بہت ہو، زیادہ سے زیادہ اگر آپ نے کوئی لمبا وظیفہ کرنا ہے تو 41 ڈیز کے بعد لازمی چھوڑ دیں۔ اچھا، وہ ہماری جو ہے نا اکثر میرے پاس وہ آتی ہیں کہ جی تسی پڑھن لی بند کراتا، تسی یہ کراتا، کہ ٹھیک ہے کرتے رہو، جو تو تباہی پھرے گی پھر دیکھ لینا۔ وہ ایک ڈاکٹر تھا، اس کے پاس کوئی بندہ گیا، اس نے کہا جی ڈاکٹر صاحب بخار ہے، انہوں نے کہا اینجی کر ٹھنڈے پانی نال نہاتے پکھے دے تھلے بہ جا۔ انہوں نے کہا جی اچھا۔ وہ اگلے دن آیا، نمونیا ہو گیا، انہوں نے کہا میں نمونیا دا ڈاکٹر سر، میں اس لیے تینوں کہا سی نمونیا ہو جائے پھر میں دوائی دے دیا۔ تو میں ایسی باتیں نہیں کرتا بیٹا، سیدھی سی بات ہے، میں نے اللہ کو جا کے جواب دینا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہے نا ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے وہ کر کے آ رہے ہیں۔ اس کو سمجھیں، سائنس اور قرآن یہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں، دونوں ہیں۔ قرآن سائنس کی کتاب ہے، اللہ سے بڑا سائنٹسٹ کوئی نہیں ہے۔ اچھا شاہ جی، جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا نا کہ آپ نے 5 مرتبہ علی حق پڑھنا ہے، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ویژولائزیشن اور مینیفیسٹیشن کرتے ہیں، جو یہ سب کچھ نہیں بھی پڑھتے ہوں گے لیکن ان کی بھی مینیفیسٹیشن ہو جاتی ہے، ہوتا ہے، تو وہ پھر کیسے پاسبل ہوتا وہ ہوتا ہے بیٹا۔ اصل میں انسان کے اندر، میں بار بار تو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کا نور ہے، بار بار آپ کو یہی بات تو سمجھا رہا ہوں کہ انسان کے اندر اللہ کا نور ہے۔ آپ نے دیکھیں گاڑی ہے، اس میں آپ نے ریس پریس کرنی ہے تو تیزی سے جائے گی، ٹھیک ہے؟ وہی گاڑی جو ہے اس کو آپ دھکا لگا کے بھی چلا سکتے ہیں۔ تو مینیفیسٹیشن وہ سارا کچھ وہ دھکا ہے نا، بعض اوقات آپ ٹھیک چلا لیتے ہیں،
ہلکی گاڑی ہے آپ چلا لیتے ہیں, دھکا لگا کے بھی لے چلے جاتے ہیں. یعنی آپ کا پٹرول ختم ہو گیا, آپ نے دھکا لگایا, 2-4 کلومیٹر پٹرول پمپ دور تھا لے گئے, ہو جاتا ہے. دس از لائف. لیکن اگر آپ وہی کام پراپرلی کر لیں تو اس تو کا وہ جو آپ نے 2 گھنٹے میں جو ہے وہ وہ جلدی ہو جائے گا. اٹس آل ان یور ہینڈ. تھینک یو سو مچ شاہ جی فار یور ٹائم. امید کرتے ہیں ہمارے دیکھنے والے آڈینس کے لیے کریکٹ ہو گیا ہوگا کہ اسم اعظم ایکچولی میں کیا ہے. اگر آپ لوگوں کے لیے آج کا پوڈ کاسٹ انفارمیٹیو رہا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے, چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.